बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, hope you would be fine and enjoying as well as focusing on your studies. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे और बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपनी बुक्स ख़रीद कर अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। आज हम नज़रिए पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ सेइंग्स ऑफ अल्लामा इकबाल और कायद आज़म, ये हमारा आज का टॉपिक। इसको फोकस करेंगे, यानी नज़रिए पाकिस्तान, इकबाल और कायद आज़म के इरशादात की रोशनी में क्या है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे अल्लामा इकबाल साहब पे, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। डियर स्टूडेंट्स, 1930 के अंदर मुस्लिम लीग का सालाना अजलास इलाहाबाद में मुनक़द होता है। इसकी सदारत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने की। वहाँ उन्होंने एक मशहूर व मारूफ खुतबा दिया, जिसे आप खुतबा इलाहाबाद या इलाहाबाद एड्रेस 1930 के नाम से याद करते हैं। ये हिंदुस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत अहमियत का हमल है। इसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुसलमानाने हिंद की जो डेस्टिनेशन थी उसको वाज़ह किया। उन्होंने एक इस्लामिक हिंद का नक्शा पेश किया, तसव्वुर दिया और कहा कि हिंदुस्तान में एक कौम आबाद नहीं बल्कि ये मुख्तलिफ अक़वाम का वतन है, जिनकी नस्ल, ज़ुबान, मज़हब सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लिहाजा ये मुसलमानों का मुतालबा हक बजानब है कि हिंदुस्तान के अंदर एक मुस्लिम हिंदुस्तान क्रिएट किया जाए। उनके वर्ड्स को मैं कोट करना चाहूँगी। आपने फरमाया, कोट, मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग रियासत बना दी जाए। मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में मुसलमानों की मुत्तहिदा रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी हिंद के मुसलमानों का मुकद्दर बन चुका है। अनकोट। आपने बारहा अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीचेस में ये फरमाया। मज़ीद उन्होंने कहा, कोट, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहसीयत एक माशरती क़ुव्वत के ज़िंदा रहे तो ज़रूरी है कि वो एक मखसूस इलाके में अपनी मरकज़ियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान और इस्लाम की फ़लाह व बहबूद की खातिर एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। अनकोट। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर इकबाल साहब, आप यकीनन जानते हैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप सब लोगों से भी मैं बार बार कहती हूँ कि आप इकबाल के शाहीन बने। सो इकबाल के जो इरशादात हैं, जो फरमूदात हैं, चाहे वो शाहीन के हवाले से हों, पाकिस्तान के हवाले से हों, नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से हों, दो कौमी नज़रिए के हवाले से हों और बेशुमार टॉपिक्स जिनके ऊपर अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी थॉट, अपनी सोच उनकी अक्कासी की है, तो उन सब को पढ़ने, सुनने और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर इकबाल साहब ने 1937 में कायद आज़म को एक ख़त लिखा था, जिसके बाज़ इक़्तिबासात मैं आपके सामने गोश गुजार करूँगी। आपने फरमाया, कोट, अगर इस्लामी निज़ाम कानून को अच्छी तरह समझकर नाफिज कर दिया जाए तो कम अज़ कम हर शख्स का हक़ माश महफूज हो जाता है, लेकिन शरीयत इस्लाम का नफाज एक आज़ाद मुस्लिम रियासत या रियासतों के बगैर नामुमकिन है। और एक बहुत ही वाज़ेह और क्लियर कट बात है कि ऑफ कोर्स जिन इस्लामिक प्रिंसिपल्स को हमने इम्प्लीमेंट करना था, प्रैक्टिस करना था, तो डेफिनेटली उसके लिए एक हमें अलग रियासत चाहिए थी जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होती। आपने दो कौमी नज़रिए की भी वज़ाहत की। आपने बरमला ऐलान किया कि हिंदुस्तान में एक कौम नहीं बल्कि दो बड़ी कौमें और कई
بلکہ متعدد چھوٹی قومیں ہیں. بعض مسلمان علماء جن میں مولانا حسین احمد مدنی خاص طور پہ ذکر ہیں، انہوں نے وطن کو قومیت کی بنیاد بنایا. یعنی ان کے بقول کیا تھا کہ وطن یعنی قومیت کے لیے ایک جغرافیکل سٹرکچر چاہیے، اور اس جغرافیکل باؤنڈری کے اندر رہنے والے لوگ ایک وطن ہوں گے. لیکن علامہ اقبال صاحب نے مولانا حسین احمد مدنی کے اس نظریے کی مخالفت کی اور کہا کہ اسلام میں وطن اور ذات پات وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں. آپ فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ وہ اس کے برعکس انہوں نے اسلامی قومیت کا تصور پیش کیا، جس کی بنیاد وہ کہتے ہیں کہ وطنیت نہیں بلکہ اس کی اساس توحید ہے. یعنی اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور وعدہ نیت پر رکھی گئی ہے. آپ فرماتے ہیں بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. یہ جو تھیم ہے، یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، یہ جو جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے، بہت زیادہ چیزیں اویلیبل ہیں آپ کو نیٹ کے اوپر بے شمار، جو علامہ اقبال صاحب کے ارشادات جہاں پر موجود ہیں، جو بار بار آپ کو نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ اور مختلف چیزوں کے اوپر آپ کو وضاحت کی گئی ہے. آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے ارشادات پہ. تو قائد اعظم اگین گریٹ پرسنالٹی، فاؤنڈر آف پاکستان. لٹرلی اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں ان دو شخصیات کا ذکر کرتی ہوں تو میرے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. مجھے شاید جذبات اور احساسات کی شاید میں اس طرح ترجمانی نہ کر سکوں، اور نہ ہی میرے الفاظ ان کی ترجمانی کر سکتے ہیں کہ اتنی عظیم شخصیات کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے. بہرحال پھر بھی ایک فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے. تو قائد اعظم صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی علامہ اقبال کے خواب کو پورا کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی. 21 مارچ 1940 کو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں ہوتا ہے. اس تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے ایک پریزیڈنشل ایڈریس دیا جو ہندوستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر ایک امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے ٹو نیشن تھیری یعنی دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا. سب سے پہلے تو وہ عقیدے کا فرق، اس کے اوپر کہتے ہیں کوٹ، ہندو اور مسلمان دو مختلف مذہبی اور سماجی رسوم سے متعلق ہیں، نہ وہ آپس میں شادیاں کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ وہ مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کی بنیاد متضاد نظریات اور تصورات پر. یعنی ان کے بقول کہ ہندو اور مسلمان دو الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی روایات، مذہب، معاشرت سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. روایات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی مختلف تاریخی روایات ہیں، ان کی رسمیہ داستانیں مختلف ہیں، ہیرو مختلف ہیں، اور اکثر و بیشتر جو شخص ایک قوم کا ہیرو ہے وہ دوسری قوم کا دشمن ہے. یہی حال ان کی فتوحات اور شکستوں کا بھی ہے. ایک قوم کی فتح دوسری کی شکست ہوتی ہے. دو الگ معاشرتی نظام ہیں، ہندو مت اور اسلام جو ہے وہ مذہب ہی نہیں بلکہ دو ڈفرینٹ سوشل سیٹ اپس بھی ہیں. اور اس نظریے کی خواب سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ یہ دونوں ایک مشترکہ قومیت بن سکتے ہیں. جمہوریت کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اگر جمہوری نظام کے تحت رکھا گیا تو اس کا مطلب ہندو راج ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ڈیموکریسی کے اندر میجورٹی از اتھارٹی. تو آف کورس ہندوستان کے اندر ہندو میجورٹی میں تھے، تو آف کورس اگر ایک ایسا سیٹ اپ لایا جاتا تو آبویسلی ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں ہوتے. اور کانگریس کا وضع کردہ جمہوریت کا مطلب جو ہے قائد اعظم صاحب کے نزدیک کیا ہے کہ اسلام کے زرعی اصولوں کی مکمل تباہی ہوگا. پھر آپ نے ایک الگ ریاست کا قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہند کے مسلمانوں کا جو ہند کا مسئلہ ہے وہ صرف فرقہ وارانہ نہیں ہے، کہ اٹس ناٹ اونلی بیسڈ آن سیکٹیرینزم، بلکہ یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے. اور جب تک اس بنیادی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا،
چاہے کیسا ہی آپ کانسٹیٹیوشن کیوں نہ بنا لیں، وہ صرف اور صرف تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ پھر ٹو نیشن تھیوری کی وضاحت انہوں نے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ ملک میں ان کی اپنی الگ مملکت اور اپنی جداگانہ خود مختار ریاست ہو۔ نصب العین کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو قرارداد لاہور 1940 میں پیش ہوئی اور منظور ہوئی، تو اس میں ان کے بغور مسلمانوں کے کلیئر کٹ ٹارگٹ، ڈیسٹینیشن، نصب العین، آبجیکٹیو جو ہے وہ مل گیا ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ قائد اعظم صاحب نے مئی 1940 میں بامبے کی مسلم لیگ کانفرنس میں بھی مسلم ہندوستان کی حقیقت کو اس طرح سے واضح کیا، کوٹ: گاندھی جی کہتے ہیں ہندوستان کو جیتے جی ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، ہندوستان کو تقسیم کر رکھا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے ہیں۔ ہندوستان کے نقشے پر مسلم ہندوستان اور ہندو ہندوستان پہلے سے موجود ہے۔ منزل مقصود کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قطعی طور پر اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کو اپنی منزل مقصود بنا لیا ہے اور ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ اس کے متعلق کسی قسم کی غلط فہمی کو دل میں جگہ نہ دیجیے گا۔ یہ اس مرد خدا داد کے الفاظ ہیں جس نے ہمیں پاکستان کی صورت میں ایک خوبصورت تحفہ دیا۔ پھر آپ اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں کہوں گی کہ وہ پاکستان کے مقصد کے بارے میں بالکل واضح تھے۔ آف کورس انہیں اس بات کا یقین تھا اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ جب 14 اگست 1947 کو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس پاکستان کا قیام وجود میں آ جاتا ہے، پاکستان دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہو جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں مسلمانان ہند نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ ایک متحدہ قوم ہے، ان کا نصب العین صحیح اور مبنی بر انصاف ہے۔ سو یہ وہ ارشادات ہیں علامہ اقبال صاحب کے، قائد اعظم صاحب کے، جو ہمارے لیے آج بھی مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم صاحب نے پاکستان بنا دیا، علامہ اقبال صاحب نے اس کا خواب دیکھا، اس خواب کی عملی تعبیر آج پاکستان کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ فرض ہم سب کا بینگ استاد میرا، آپ کا بطور اسٹوڈنٹس یہی بنتا ہے کہ ہم آج اس پاکستان کی حفاظت کریں۔ میں بار بار اپنے لیکچرز میں، فورمز پہ، ہر جگہ یہ کہتی ہوں کہ خدا را ہندوستان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیے، وہاں پر مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھیے، تو یقیناً آپ کو آزادی کی قدر و قیمت نظر آئے گی، اور آزادی کا حصول جتنا مشکل ہے اتنا ہی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے بھی اسٹرگل، جدوجہد اور انتھک کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ کل ہم دوبارہ سے نظریہ پاکستان کی اہمیت اور اثرات کو فوکس کریں گے کہ آیا یہ جتنی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، آیا موجودہ دور میں پاکستان کے اندر نظریہ پاکستان کس حد تک اس کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے، اور مزید کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم آج اس دور میں بھی نظریہ پاکستان کو زندہ و جاوید کر سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں، اور اگین پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔